Assalamu alaikum to all viewer. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel. Must like and share my videos. मेमोरी का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है. आज हम इसकी पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मेमोरी. थ्योरीज कौन कौन सी है इसके अंदर फर्स्ट पे आ जाता है एबिंगहास थ्योरी ऑफ मेमोरी. एबिंगहास का नज़रिया हाफजा क्या है. इसने कहा कि जो हाफजा है मुख्तलिफ मुहीजात निज़ाम असबी में नकूश सख्त करते हैं जिनको अगर दोहराया जाए तो वो पुख्ता हो जाते हैं. ठीक है. स्टिमुलस कोई भी ऐसा वाक़या जो कि जहन में प्रिंट हो जाता है उसको आप दोहरा सकते हैं तो फिर वो क्या होता है पुख्ता हो जाता है. अगर आप उसको नहीं दोहरा सकते तो इसका मतलब है कि वो जहन से गायब हो गया. जहन में भी जो मटेरियल होता है जो यादें महफूज होती हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म होती रहती हैं और उसकी जगह नई मेमोरी जो है वो आती रहती है. लेकिन जिस चीज़ को आप याद रखते हैं वो पुख्ता हो जाती है. ठीक है. नकूश जिस कदर पुख्ता होंगे हाफजा इतना ही बेहतर होगा. ठीक है. ये एक जर्मन माहिर नफ्सियात है जिसका नाम हरमन एबिंगहास है. इसने अपने नज़रिए में हाफजे की पैमाइश पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था. इसने पैमाइश के लिए नए नए तजर्बात भी किए. अब इसमें पॉइंट आता है मटेरियल ऑफ स्टडी क्या होता है. तहकीक का मवाद क्या है. एबिंगहास ने हाफजे की पैमाइश के लिए एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया. इसने देखा कि ऐसे अल्फाज जिनके साथ हमारा पहले से कोई खुशगवार या नागवार तलाज़ुम कायम होता है. ठीक है. पहले से हम इन अल्फाज को इन वर्ड्स को जानते हैं जिनके साथ हमारा खुशगवार या नागवार तलाज़ुम कायम होता है, अच्छा या बुरा ताल्लुक़ कायम होता है. वो नए अल्फाज की निस्बत जल्द याद हो जाते हैं. जो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं वो हमें जल्दी याद हो जाती हैं. जिनका हमें नहीं पता होता उसको हमें याद करने में देर लगती है. अगर किसी वर्ड का मीनिंग पता है तो वो जल्दी याद हो जाएगा. जिसका मीनिंग नहीं पता, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, उसको आप कैपिटल वर्ड्स में याद करते हैं. क्लियर. इसके अंदर 3 तरह के हरफी बेमानी अल्फाज इसने तश्कील दिए हैं. इन अल्फाज को बनाने के लिए उसने जो तरीका मुतारफ़ करवाया उसे कहा जाता है वोवल और कॉन्सोनेंट. जैसे ABC है, इसमें से कुछ हरूफ जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं और 5 जो है वो वोवल हैं. AEIOU. ठीक है. ये वोवल है. अब इसके अंदर नॉन वोवल या कॉन्सोनेंट ये कौन से हरूफ होते हैं. जैसे ZEK, DUT, CIJ. इनका क्या मीनिंग है. इनका कोई मीनिंग नहीं है. इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी. आप इसको क्रैमिंग से याद करेंगे. ठीक है. अब जो मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो क्या हैं. जो बामानी अल्फाज हैं कैट, बैट, कप. इन चीज़ों को आप इजीली याद कर सकते हैं. इससे आपका एक खुशगवार ताल्लुक़ कायम है. कैट का मतलब क्या होता है बिल्ली. बैट का मतलब क्या होता है बल्ला. कप क्या होता है कप. ये क्या है बामानी अल्फाज जिसका कोई मीनिंग है. ये बात की है एबिंगहास ने. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर. तरीका तहकीक क्या होता है. एबिंगहास ने बेमानी अल्फाज की फहरिस्त मुरतब की. ये अब आप थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं कॉपी में जो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं उसके अंदर बेमानी और बामानी अल्फाज की एक लिस्ट मौजूद होगी जिसको आप प्रैक्टिकल में लिखेंगे. जो कॉपी आप बना रहे हैं उसके अंदर ये प्रैक्टिकल है. बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो कॉपी बना ली और कुछ रहते हैं. ठीक है. जो रहते हैं वो भी अपनी कॉपी जो वो साथ साथ बनाते जाएं. तो उसके अंदर एबिंगहास ने 2 लिस्ट दी हैं. एक है बेमानी और दूसरी है बामानी. ठीक है. जिन वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स हैं वो आपको याद हो जाते हैं. जिनका कोई मीनिंग नहीं है वो आपको याद नहीं होते हैं. ठीक है. इसे कहा जाता है प्रोसीजर. इसके अंदर लिस्ट कौन कौन सी है बेमानी बामानी. जिस चीज़ को इंसान अच्छे से याद कर सकता है उसका हाफजा बेहतर होता है, उसका स्कोर भी अच्छा होगा. नेक्स्ट है स्कोप. तहकीकात का दायरा कार क्या होता है. एबिंगहास की तहकीकात का दायरा वसी था. इसने हाफजे से मुतल्लिक़ तमाम पहलुओं का तफसीली मुताला किया है. डिटेल में इसने एक्सप्लेनेशन की है और हाफजे को बेहतर बनाने के लिए इसने तरीक़ाकार भी मुतारफ़ करवाए हैं. हाँ, अगर फरामोशी हो जाए तो इंसान इन चीज़ों को दोहरा नहीं सकता. फरामोशी क्या होता है भूल जाना, फॉरगेटिंग हो जाना. एबिंगहास ने वाज़िया किया कि जब फ़र्द मालूमात को ज़ख़ीरा करने में स्टोर करने में नाकाम हो जाता है तो फिर क्या होती है फॉरगेटिंग हो जाती है. इसने पहली बार हाफजे में इन्हतात का अमल मुतारफ़ करवाया. इन्हतात क्या होता है कमी हो जाना.
جب مواد کو یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً ہی فراموشی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. فراموشی کی شرح زیادہ ہوتی ہے اور بعد میں کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کہنا ہے، اس نے تجربات سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یاد کرنے کے بعد پہلے 20 منٹوں میں 47%، ایک دن بعد 62%، 15 دنوں بعد 75%، اور 31 دنوں میں سیکھے گئے کل مواد کا 78% بھول جاتا ہے. جو مواد ایک ماہ تک یاد رہ جائے وہ سال ہر سال تک یاد رہ سکتا ہے. یہ اس نے پرسنٹیج میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ کون سا میٹیریل کتنی دیر تک یاد رہ سکتا ہے. ہاں، اگر آپ اس کی ریہرسل کرتے رہتے ہیں، ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، اس کی تکرار، اس کی مشق کرتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہے گی. اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو وہ چیز یاد کرنی پڑے تو اس میں ٹائم کم لگے گا، کیونکہ پہلے ایک بار آپ اس چیز کو یاد کر چکے ہیں اور اس کے جو نقوش ہیں وہ ذہن میں محفوظ ہیں. سیونگ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ سیونگ میتھڈ کہا جاتا ہے اسلوب بچت کو. ایبن خاص نے تجربات سے واضح کیا کہ مواد کو ایک بار مکمل سیکھ لینے کے بعد آئندہ جب کبھی سے دہرایا جائے تو سارا مواد انسان بھول چکا ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر چکا، لیکن دوبارہ یاد کرنے میں اسے پہلے سے کم وقت لگے گا. اس کو سیونگ میتھڈ کہا جاتا ہے. ابھی آپ یہ لیکچر لے رہے ہیں، آج آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں، جب کل آپ اس چیز کو ریوائز کریں گے تو پھر اس میں کم ٹائم لگے گا. فرسٹلی ٹائم زیادہ لگے گا، دوسرے میں ٹائم کم لگے گا. تو اس کو آپ اس کا سکور بھی جان سکتے ہیں کہ حافظہ آپ کا کتنا بہتر ہے، جو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو اس کا فارمولا بتایا تھا. ٹھیک ہے. ریپیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ مشق یا تکرار کہا جاتا ہے. جتنی دیر یاد رکھیں گے، اس کی ریہرسل کریں گے، وہ آپ کو یاد رہے گا. اگر آپ اس کی ریہرسل نہیں کریں گے، ریپیٹیشن نہیں کریں گے، وہ آپ کو بھول جائے گا. ہول ورسز پارٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کلی اور جزوی طریقہ. ٹھیک ہے. اگر مواد مختصر ہو اور انٹرسٹنگ ہو اسے آپ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کلی طریقے سے مراد ہے پورے کا پورا مواد دہرانا، اور جزوی طریقہ کوئی مٹیریل اندر سے آپ کو یاد رہ جاتا ہے. جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں، ایسے یاد کر رہے ہیں، تو اس کو آپ پارٹیشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹیشن کر لیتے ہیں کہ اتنا ہمیں پہلے یاد کرنا ہے، جب یہ یاد ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ پیسج یاد کرنا ہے. جب یہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ہاف اس کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اس کو آپ پورا دہراتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے کہا جاتا ہے ہول. کلیئر؟ یہ تھا ہول ورسز پارٹ میتھڈ. نیکسٹ ہے ریسٹ. جب آپ مسلسل کسی کام کو کرتے رہتے ہیں، اس میں آپ ریلیکسیشن نہ کریں، ریلیکس نہ ہو، تو مواد آپ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کیا ہے، اس کے اندر ریسٹ بھی ضروری ہے. انسپیسڈ ریپیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ مسلسل تکرار. ٹھیک ہے. اگر معمول کو آرام یا وقفہ دیے بغیر مسلسل دہرانے اور یاد کرنے کو کہا جائے تو اسے مسلسل تکرار کہا جائے گا. اس میں جو ہے سیکھنے کا عمل سست پڑ جاتا ہے. یہ بھی آپ جو ہیں یاد میموری کا جو پریکٹیکل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے. کنٹرول گروپ اور ایک ہے تجرباتی گروپ. کنٹرول گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آرام کا وقفہ دیا جاتا ہے. تجرباتی گروپ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آرام کا وقفہ نہیں دیا جاتا. یہ ایکسپیریمنٹ ہے جو ایز اٹ از تو میں ایکسپلین نہیں کر رہی، لیکن جو آپ بک میں لکھیں گے، کاپی میں دیکھیں گے، تو وہاں سے آپ کو زیادہ ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. فی الحال ہم اسی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اسپیس ریپیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلسل تکرار. جس میں آرام کا وقفہ دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے اسپیس ریپیٹیشن. ٹھیک ہے. اس میں آرام کروایا جاتا ہے 10 منٹ 20 منٹ، تو پھر انسان کی جو آموزش ہے، لرننگ میتھڈ جو ہے، جو پروسیس ہے، وہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے. سیریل پوزیشن افیکٹ، ترتیب کا اثر. جس طرح سے مواد دیا جاتا ہے ویسے ہی یاد ہو جائے تو اسے سیریل پوزیشن کہا جاتا ہے. پرومپٹنگ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہنٹ دیا جاتا ہے، لقمہ بازی کی جاتی ہے. فرد اگر مواد بھول جائے، سپوز جیسے آپ پیپر کر رہے ہوتے ہیں، پیپر میں آپ ادھر ادھر سے جو پوچھتے ہیں کہ نہیں مجھے ہنٹ چاہیے کہ کویسچن وہی ہے، کنفرم کرنا ہے، کنفرمیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو جب ہنٹ ملتا ہے تو آپ وہ اپنا پیپر سٹارٹ کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے پرومپٹنگ. رائمز اینڈ ایسوسیشنز کیا ہوتا ہے؟ قافیہ اور تلازم. ایبن خاص نے ثابت کیا کہ اگر مواد میں قافیہ ردیف ہو تو وہ جلد یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے نظم نثر کی نسبت جلد یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ ہے میننگ فل اینڈ میننگ لیس مٹیریل. یہ وہی ہے جو جس کے میننگ ہے وہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے، جو میننگ لیس ہے اس کو آپ کو یاد کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر تلازم قائم ہو جائے تو اس سے آپ کی پرفارمنس جو وہ بہتر ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے ایئر یاد کرنا ہے تو آپ اس کو کسی کی ڈیٹ آف برتھ سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہ چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ ریسائٹیشن کیا ہوتا ہے؟ اس نے ثابت کیا کہ اگر مواد کو بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، جیسے اب جو بچے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں ان کو میٹیریل جلدی یاد ہوتا ہے، اور جو منہ میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے کہیں اور ہی کھوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے تو وہ بول کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب بولتے ہیں تو مائنڈ اس کو سنتا ہے، آپ سنتے ہیں مائنڈ میں چیز محفوظ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس سے آپ جلدی یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ منہ میں پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ میں آپ کی جو چیز ہے وہ اس کے اندر سٹور نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہوئے آپ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ جی، ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن کیا ہوتا ہے؟ ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن، رجعی فعال مزاحمت، ری کا مطلب ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ ایبن خاص نے اپنے تجربات سے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر ہم کوئی مواد یاد کرنے کے فوراً بعد اس سے ملتا جلتا دوسرا مواد یاد کرنا شروع کر دیں تو اسے ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز آپ نے پہلے یاد کی تھی وہ آپ کو یہاں پہ بھولنا شروع ہو جائے گی، بعد والی چیز جو آپ یاد کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گی۔ ریٹرو ایکٹیو، پہلی والی چیز بھول جاتی ہے، بعد والی چیز یاد میں رہتی ہے۔ جیسے آپ کالج میں لیکچرز لیتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، ٹھیک ہے، جب آپ فورتھ پیریڈ لے رہے ہیں تو اس سے جو پہلے ہیں 3 پیریڈ اس کے جو لیکچرز تھے وہ آپ کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم جو آپ نیکسٹ لیکچر لے رہے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ ریٹرو ایکٹیو ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ دوسرا ہے ایک، وہ اس کا نام میرے مائنڈ میں نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ رجعی فعال مزاحمت اور قبل فعال مزاحمت اسے کہا جاتا ہے۔ ایک میں مواد جو ہے وہ پہلے والا بھول جاتا ہے اور بعد والا یاد رہتا ہے، اور دوسرے میں کیا ہوتا ہے، بعد والا بھول جاتا ہے اور پہلے والا یاد رہتا ہے، جس کو قبل فعال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے میجرمنٹ آف میموری چینجز کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا کیا آتا ہے، میموری کی چینجز کون کون سی ہیں؟ پہلے آتا ہے بارٹر تھیوری آف میموری، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نظریہ حافظہ کیا ہے؟ اس نے بھی حافظے کو بہتر بنانے کے لیے تجربات کیے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار متعارف کروائے ہیں۔ بارٹرٹ بھی جو ہے وہ ایبن خاص کے اس نظریے کا حامی ہے کہ کوئی چیز جو سیکھی ہوتی ہے وہ نظام عصبی میں اپنے اثرات جو ہے وہ پرنٹ کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اور بعد کی آموزش ان نقوش سے بہتر ہو جاتی ہے اور متاثر بھی ہوتی ہے۔ بارٹرٹ کے نظریے کو ریکنسٹرکشن آف میموری ٹریسز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ریکنسٹرکشن آف میموری ٹریسز، یعنی حافظے کی تعمیر نو کا نظریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر جو مواد ہے جس کو انسان جانتا ہے اس کے اندر وہ مواد شامل کر دیا جائے جس کو وہ نہیں جانتا، اگر وہ اپنے اس مواد کو پہچان لیتا ہے جس کو پتہ ہے تو اس کا حافظہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نیچر آف مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ مواد کی نوعیت کیا ہے؟ اس میں اس نے بامعنی لفظی اور تصویری مواد استعمال کیا، مگر یہ مواد بے ربط پیراگراف، ادھوری اور مبہم کہانیوں کے علاوہ مبہم اور نامکمل تصاویر پر مشتمل تھا۔ مبہم، ادھوری، یہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی۔ سپوز آپ دیوار پہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ شکل بنا لیتے ہیں، کوئی بھی آپ پکچر بنا لیتے ہیں، فیس بنا لیتے ہیں، وہ ہیومن کا بھی ہو سکتا ہے، اینیملز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بھی پکچر جو آپ کو لگتا ہے کہ اس دیوار پہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ اور بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصورات ہوتے ہیں جو مبہم اور غیر مبہم ہوتے ہیں، یہ صحیح یا غلط نہیں ہوتے، یہ صرف آپ کا مائنڈ ہوتا ہے جو چیز پرسیو کر رہا ہے اسی کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں پروسیجر اس کا کیا ہے۔ اس نے بھی ریکال میتھڈ کو متعارف کروایا ہے، میتھڈ آف سکسیسیو ریپروڈکشن، یعنی آگے کا طریقہ بالترتیب جس طرح سے مواد دکھایا جاتا ہے اس کو اسی طرح دہرایا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حافظہ بہتر ہوتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ فارمیشن کیا ہے؟ رویوں کی تشکیل۔ فرد کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی رویوں کی عکاس ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہماری آموزش کی نوعیت رویہ جات کی بھی تشکیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی چینجنگ آتی ہے، ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ کی فارمیشن ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. رومرز کیا ہوتی ہیں؟ افواہیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں، افواہیں پھیلتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی پرسیپشن بھی غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ریٹروایکٹیو انہیبیشن وہی ہے جو بعد کے اثرات بھول جاتے ہیں، پہلے والی چیز یاد رہتی ہے، بعد کے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. پہلی والی آموزش کو متاثر کرتا ہے، اس کو قبل فعال مزاحمت کہا جاتا ہے. پرو ایکٹیو انہیبیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن، رجعی فعال مزاحمت، جس سے کیا ہوتا ہے آموزش پہلے والی آموزش کو متاثر کرتی ہے. اور پرو ایکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جس میں بعد والی آموزش کو متاثر کرتی ہے. اس کا جو سیکنڈ نیم جو اوپر سکپ ہو گیا تھا وہ پرو ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. میجرمنٹ آف میموری چینجز کیا ہوتا ہے؟ یاد میں تبدیلیاں. یاد میں تبدیلیاں کیسی آتی ہیں؟ یا تو انسان کسی ورڈ کو چینج کرتا ہے تو اس کا میننگ بھی چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یاد میں تبدیلیاں کیسی ہوتی ہیں؟ اگر اس کو ریہرسل کی جائے، میموریز کو یاد رکھا جائے تو پھر وہ چیزیں یاد رہتی ہیں، ادروائز اس کے اندر چینجنگ جو ہے وہ خود بخود ہوتی رہتی ہیں. یا مواد جس کو آپ بھولنا چاہیں وہ آپ کے انکانشیس میں چلا جاتا ہے، اور انکانشیس سے چیزیں نکالنے کے لیے ہپنوٹزم کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ہپنوٹزم میں انسان کا جو کانشیس ہے اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو انکانشیس ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. یا موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پینڈولم سے، اس سے، لیکن اس طرح سے لوگ ہپنوٹائز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے انسان باتوں سے بھی ہپنوٹائز کر لیتا ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. کلیئر؟ کانشیس کیا ہوتا ہے، انکانشیس کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹائپس آف میموری چینجز کیا ہوتے ہیں؟ تبدیلیوں کی اقسام. ٹھیک ہے. اس کے اندر سمپلیفیکیشن آ جاتا ہے. سمپلیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ سادہ تبدیلیاں. یہ تبدیلیاں اس وقت دیکھنے میں آتی ہیں جب مواد غیر معمولی جزیات پر مبنی ہوں یا زیادہ طویل اور پیچیدہ ہو. یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل دی ہوتی ہے، ہم خود سے اس کو شارٹ کرتے ہیں، اس کو سادہ تبدیلیاں کہا جاتا ہے، سمپلیفیکیشن کہا جاتا ہے. اس میں فرد کی دلچسپی شامل ہوتی ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. الیبوریشن کیا ہوتا ہے؟ وضاحتی تبدیلیاں. اس میں وضاحتی نکات شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی انسان کا انٹرسٹ شامل ہوتا ہے. یہ تبدیلیاں کب ہوتی ہیں؟ جب معمول مواد کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے، ایگزیجریشن کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے الیبوریشن. کنونشنل چینجز کیا ہوتی ہیں؟ روایتی تبدیلیاں. ٹھیک ہے. کنونشنل کیا ہوتی ہیں؟ روایتی تبدیلیاں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرد مواد شامل کرتا ہے، نیا ہو یا پرانا ہو، جس کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ روایتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بارٹر نے اسے کنونشنل چینجز کا نام دیا. نیکسٹ ہے ماڈلز آف میموری. حافظے کے ماڈلز کون کون سے ہیں؟ حافظے کے ماڈلز میں آ جاتا ہے کہ حافظے کی وجوہات، اس کے اسباب، میکانیت کیا ہوتی ہیں. ان ماڈلز میں مختلف نظریات کو متفقہ نکات کی بنیاد پر بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے یہ تو مائنر سے ٹاپکس ہیں. لیولز آف پروسیسنگ کیا ہوتا ہے؟ پروسیس کے درجات کون کون سے ہیں؟ لیولز آف پروسیسنگ میں کیا آتا ہے؟ اس میں دو طرح کے آتے ہیں. پروسیس جب انہیں وصول کیا جاتا ہے تو اسے پروسیس کہا جاتا ہے. مواد کو دہرانے میں، معلومات کو یاد رکھنے میں جو محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے. جب انہیں وصول کیا جاتا ہے تو یہ پروسیس کیا جاتا ہے. کس طرح کی پروسیس ہے؟ چیز کو یاد رکھا جائے تو وہ ریہرسل کہلاتی ہے، دہرایا جائے ریہرسل کہلاتی ہے، ریکال کیا جائے. اس میں دو طرح کی ٹائپس ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ مینٹیننس ریہرسل اور الیبوریٹو ریہرسل. مینٹیننس ریہرسل کیا ہوتی ہے؟ کسی مواد یا معلومات کو محض دہرائے چلے جانا. ٹھیک ہے. صرف دہراتے رہنا، اس کو مینٹیننس ریہرسل کہا جاتا ہے. جیسے اس ریہرسل کی مدد سے مواد کو مختصر دہرانے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے. وہی انکوڈنگ والا یہاں پہ بھی ایگزامپل پٹ ہو سکتا ہے. کوئی فون نمبر محض ڈائل کرنے تک یاد رکھنا ہو، اسے 2-3 بار دہرا لینا کافی ہوگا، لیکن اگر اس کو زیادہ دیر تک یاد رکھنا ہے تو اس کی ریہرسل کرنی پڑے گی. الیبوریٹو ریہرسل کیا ہوتا ہے؟ جب معلومات کو طویل عرصے یعنی گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں تک محفوظ رکھنا ہو تو یہ کون سی ریہرسل کہلائے گی؟ الیبوریٹو. ٹھیک ہے. نیکسٹ کرتے ہیں ٹرانسفر اپروپریٹ پروسیسنگ ماڈل کیا ہوتا ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ انکوڈنگ کا عمل آتا ہے.
چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے، انکوڈنگ کی جاتی ہے۔ پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ متوازی تقسیم کا ماڈل۔ اس ماڈل کے مطابق نئی معلومات، تجربات اور واقعات ہماری گزشتہ معلومات کو رفتہ رفتہ بدل دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ نئی معلومات محض عقائدوں کی صورت میں محفوظ نہیں ہوتی، لیکن اس کی جو گزشتہ معلومات ہیں وہ اس کا رخ بدل دیتی ہیں، اس کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے چیزوں کو آپ یاد کریں گے، اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، معلومات میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ سپوز کوئی ٹاپک جو آپ یاد کرتے ہیں، جب آپ اس کو سرچ کرتے ہیں آپ کو نئے پوائنٹس ملتے ہیں، تو آپ ان پوائنٹس کو ان کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ اسی طرح میموری ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈرسن کا کہنا ہے کہ دماغ کے عصبی نظام کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے، اس لیے یہ کہنا دشوار ہے کہ نظام عصبی حافظے کو کس طرح متعین کرتا ہے۔ حافظے کے بارے میں پہلے یہ گمان تھا کہ معلومات کی اکائیوں کو اکٹھا کرنا اور ضرورت پڑنے پر دوہرا دینا ہی اصل حافظ ہے، لیکن اینڈرسن کا کہنا ہے کہ حافظے میں معلومات کا ہر جز جو ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے منسلک ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا حافظہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیما کیا ہوتا ہے؟ جس میں مینٹل امیج آ جاتا ہے، اسکیماز آپریشن۔ یہ ماڈل حافظے میں اسکیما آپریشن کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ مینٹل امیج، جو چیز آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسکیماز کہا جاتا ہے، کلیئر۔ یہ تھا آپ کا تھیوریز آف میموری والا چیپٹر، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو چکے ہیں، اگر نہیں سمجھ آئے تو اس کو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے ہمارا اس ٹاپک میں ایک ٹاپک رہ گیا ہے فراموشی، ٹھیک ہے، فورگیٹنگ، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹس سیکنڈ پریکٹیکل کا پوچھ رہے ہیں وہ مولر لائر التباس ہے، مولر لائر کارڈ ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزوں کو جو مینشن کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں ایکسپلین کر ہی دوں۔ مولر لائر التباس جو ہے، اس کے اندر آپ نے جو مسئلہ ہے، عنوان جو ہے وہ آپ نے فرسٹلی ایکسپلین کرنا ہے کاپی پہ، پھر آپ نے مسئلہ لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا تعارف، انٹروڈکشن جو بھی اس کے اندر آتا ہے وہ آپ سارا لکھیں گے، اس کو آپ کٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے۔ اس میں پھر بعد میں آ جاتا ہے مفروضہ کیا ہے، اس کا ہائپوتھسس کیا ہوتا ہے وہ آپ نے بنانا ہے، جو یہاں پہ مینشن ہے اس کو ایز اٹ از لکھنا ہے، جو چینجنگ اس کے اندر کرنے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ سامان آپ ایسے لکھیں گے، عامل اور معمول۔ عامل کون ہوتا ہے؟ تجربہ کرنے والا۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے نام، عمر، جنس اور تعلیم، ڈیش کر کے اس کے اندر آپ جس سے بھی فل کروا رہے ہیں اس کا نام مینشن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ معمول کہتے ہیں جس پہ تجربہ کیا جا رہا ہو، یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے نام، عمر، جنس، تعلیم، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ آپ لکھیں گے ہدایات کیا ہے، ہدایات لکھیں گے، پھر عمل یا طریقہ کار لکھیں گے۔ عمل یا طریقہ کار سے پہلے آپ نے یہاں پہ کارڈ لگانا ہے، جو اس کے اندر کارڈ موجود ہے وہ کارڈ آپ اس سے پہلے کاپی پہ پیسٹ کریں گے، کلیئر۔ اس کے اندر نوٹ دیا ہوا، یہ نوٹ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ پھر اس میں لکھیں گے معمول کے تاثرات۔ جب معمول جو تھا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اس کو کیا ٹائم دیا گیا، یہ بات کرتا ہے عامل، ٹھیک ہے۔ وہ جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے معمول کے تاثرات کیسے تھے وہ لکھتا ہے اس کے اوپر، کہ تجربہ کار کس طرح کا تھا، تجربہ کار کیسا تھا، تجربہ کس طرح سے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ معمول نے یہاں پہ تاثرات لکھنے ہوتے ہیں، اور عامل کی مشاہداتی رپورٹ وہ ہوتی ہے جو اس نے جج کیا ہے معمول کو، کہ جب ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا تو تب اس کے ایکسپریشنز کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے عامل کی مشاہداتی رپورٹ، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے۔ یہ ٹیبل آپ کی کاپی کے پیچھے موجود ہوگا جس کے اندر ریڈنگز نے لکھی ہوں گی، وہاں سے اس کو کٹ کریں اور اس جگہ پہ پیسٹ کریں نتائج سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کریں، اس کی ریڈنگ لکھیں۔ جب آپ کا یہ آنسر آ جاتا ہے 19.30 آنسر جو آتا ہے، اس کے بعد آپ نیچے نتائج لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب آپ پیپر دیتے ہیں تبھی رزلٹ آتا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ نے پیپر دیا نہیں اور رزلٹ آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ چیز ہے کہ آپ نے نتائج جتنے بھی پریکٹیکلز کرنے ہیں سب کے آپ لاسٹ پہ لکھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔